बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़ी की ज़िंदगी या ज़िंदगी के इंसानी ज़िंदगी की जो शुरुआत है, उसके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात पेश किए जाते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे एक ऐसे व्लॉगर्स हैं या स्पीकर्स हैं जो इस किस्म के नज़रियात मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। और वो ऐसे नज़रियात हैं कि जिनका हकीकत से कहीं भी ताल्लुक़ हमें नज़र नहीं आता। इसमें मैंने देखा है कि साहिल अदीम साहब काफ़ी आगे हैं। वो कुछ इस किस्म के नज़रियात पेश करते हैं कि जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पर ही मैं देख रहा था, एक साहब हैं, फुरकान कुरैशी साहब हैं। इनका मैंने एक व्लॉग का मैंने थंबनेल देखा और थंबनेल ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। थंबनेल पर लिखा हुआ था कि इंसान और जानवर के मिलाप से बनी हुई मखलूक। तो मुझे उसने थोड़ा-सा तजस्सुस में मुब्तला किया। मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि ये साहब क्या कहते हैं इस बारे में। बहरहाल वीडियो को देखना मैंने शुरू किया, तो मुझे इनके नज़रियात काफ़ी हद तक साहिल अदीम साहब से मिलते-जुलते महसूस हुए। एक नज़रिया जिसके मुतालिक मैं बात इस वीडियो में करना चाहूँगा, उसी एक को ही फ़िलहाल डिस्कस करते हैं। वो नज़रिया क्या है? आपने देखा होगा कि साहिल अदीम साहब या ये फुरकान कुरैशी साहब या चंद ऐसे और लोग, बहरहाल मैं चंद और का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि शायद कोई और लोग भी हों, मेरी नज़र में नहीं है लेकिन वे भी हो सकता है हों। वो तूफ़ान नूह का पूरी दुनिया में आने के कायल हैं। वो ग्लोबल फ्लडिंग के कायल हैं कि भई पूरी दुनिया में ये तूफ़ान नूह आया था। अब देखिए होता क्या है कि जब आप एक नज़रिया डेवलप करते हैं, एक ऐसा नज़रिया डेवलप करते हैं कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उसके ऊपर सामने से सुनने वाले या उस आपके आर्गुमेंट को सुनने वाले क्वेश्चन करते हैं, उसके ऊपर काउंटर करते हैं उसको। तो फिर उस नज़रिए के दिफा के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे नज़रियात भी डेवलप करने पड़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है इस नज़रिए के ऊपर भी कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में तूफ़ान नूह क्यों आया था? ज़रूरत ही नहीं थी, आया नहीं था, उसी जगह पे आया था जिस पर वो कौम आबाद थी। लेकिन अपने इस नज़रिए को प्रूव करने के लिए कि तूफ़ान नूह पूरी दुनिया में आया था, एक नया नज़रिया गढ़ा जाता है। वो नया नज़रिया क्या है? फुरकान कुरैशी साहब ने ये बयान किया है कि इंसान और जानवरों के मिलाप से एक ऐसी मखलूक तैयार हो गई थी उस वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जो कि इंसानों को वरगलाती थी, उनको गुनाहों की तरफ, जराइम की तरफ राग़िब करती थी और बुत परस्ती में मुब्तला भी उसी मखलूक ने किया था। और वो मखलूक जो है वो पूरी दुनिया पर छा गई थी, पूरी दुनिया में फ़साद फैला रही थी। तो इसलिए ज़रूरी था कि एक ऐसा तूफ़ान या एक ऐसा अज़ाब आए कि जिसके नतीजे में वो मखलूक इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। इस नज़रिए के ऊपर फ़िलहाल बात करते हैं। इस वीडियो को इसी टॉपिक के ऊपर रखते हैं। कोशिश करेंगे कि हम किसी दूसरे टॉपिक की तरफ ना जाएँ। कमोबेश इसी किस्म का नज़रिया साहिल अदीम साहब ने भी अपने एक वीडियो में मैंने देखा है, उन्होंने बयान किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा-सा इससे हट के बयान किया। उन्होंने जानवर का ज़िक्र नहीं किया, उन्होंने फ़रिश्तों का ज़िक्र किया कि एक बड़ी मख़लूक़ पैदा हुई थी फ़रिश्तों और इंसानी औरतों के मिलाप से, जो इसी तरह शर फैलाती थी। अब देखें, नज़रिया तो आपने एक पैदा कर लिया, एक कॉन्सेप्ट आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन थोड़ी-सी कॉमन सेंस भी होती है कि आप जो नज़रिया पेश कर रहे हैं या जो बात आप कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है? क्या ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? साहिल अदीम साहब ने कॉन्सेप्ट ये दिया कि फ़रिश्तों और इंसानों के मिलाप से एक मखलूक पैदा हुई। अब यहाँ पर ये देखना चाहिए हमें कि आया फ़रिश्तों में सेक्सुअल इंटरकोर्स की एबिलिटी है कि नहीं है? देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, लेकिन जब नज़रिए गढ़े जाते हैं ना, उनकी बुनियाद हकीकत पर नहीं होती, तो फिर इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ होती हैं कि फ़रिश्ते जिनसी मिलाप कर भी सकते हैं कि नहीं, उनके अंदर ये सलाहियत है भी कि नहीं।
सीधी सी सिंपल सी बात है कि अल्लाह ने उनके अंदर ये सलाहियत रखी नहीं है, नफसानी ख्वाहिशात उनके अंदर है ही नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आपको याद होगा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ 2 फरिश्ते अल्लाह ने भेजे, इंसानी शक्ल में। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी कि आप आएँ मेरे घर में रहें, खाना खाएँ। तो फरिश्तों ने जवाब ये दिया कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम इस चीज़ से मुबर्रा हैं, क्योंकि हम फरिश्ते हैं। हमें खाना खाने की या इस किस्म की जितनी भी इंसानी ख्वाहिशात हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फरिश्तों के अंदर किसी भी किस्म की ख्वाहिश जो नफ़सानी है, नफ़सानी ख्वाहिश आपको ले लें, इंसानी ख्वाहिश ले लें, जिनसी ख्वाहिश ले लें, ये इन तमाम ख्वाहिशात से मुबर्रा हैं। अब जब साहिल अदीम साहब के सामने ये बात रखी जाती है कि हज़रत आपका ये जो क्लेम है, ये फ़ेक है, तो बजाय उस बात का जवाब देने के या उसको अच्छे तरीके से बयान करने के या उस चीज़ से रुजू करने के, वो जारहाना रवैया इख्तियार करते हैं और बाज़ औक़ात देखा गया है कि वो बदतहज़ीबी पे भी आ जाते हैं। फिर उलमा के ऊपर वो कहते हैं कि जी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? आप अपनी बात पर ही क्यों हो? तो देखिए, कोई भी आर्गुमेंट जब डेवलप किया जाता है, कोई भी नज़रिया पेश किया जाता है, तो उसको काउंटर क्वेश्चनिंग का सामना होता है और उसके ऊपर बात की जाती है। और अगर दावा करने वाले की बात ठीक है तो मान ली जाती है, नहीं ठीक है तो फिर दावा करने वाले को उसका सबूत देना पड़ता है कि जो बात मैं बयान कर रहा हूँ वो मैं इस तरह बयान कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, इसका फैक्ट ये है, आप इसके ऊपर गौर करें। बजाय इसके कि आप जारहाना अंदाज अपनाएं और अपने सो कॉल्ड जो आपका नज़रिया है उसको दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करें। चलें, इस बात के ऊपर आ जाते हैं, जो मेन आज का जो मौजू है उसके ऊपर आते हैं, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप जिन कुतुब से आप हवाला ले रहे हैं, जिन किताबों का आप रेफ़रेंस पेश कर रहे हैं इस नज़रिए को साबित करने के लिए, 2 नज़रियात को साबित करने के लिए, एक तो तूफ़ान नूह को ग्लोबल साबित करने के लिए और दूसरा इस किस्म की मखलूक जो इंसान और जानवर के मिलाप से पैदा होती है, उसको साबित करने के लिए आप जो है कुछ किताबों का हवाला दे रहे हैं। इसमें आपने बुक ऑफ इनॉक का ज़िक्र किया और बाइबल वगैरह का ज़िक्र किया या चंद और किताबों का ज़िक्र किया है, मुझे वो ज़हन में इस वक़्त नहीं है, लेकिन बुक ऑफ इनॉक का नाम और बाइबल का नाम मैंने आपकी ज़ुबान से सुना। हमने ये देखना है कि ये दोनों किताबें जिनका आप हवाला दे रहे हैं, ये मुस्तनद कितनी हैं? इस वक़्त जो ये किताबें मौजूद हैं, जिनसे आप हवाला दे रहे हैं, मौजूदा दौर में ये मुस्तनद हैं कि नहीं है? इसको कोई ऑथेंटिक मानता है कि नहीं मानता? अब इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? कैसे पता चलेगा आपको? कौन-सा पैमाना है कि ये किताबें जो इस वक़्त जो बात कह रही हैं, मौजूदा हालत में ये जो किताबें मौजूद हैं, ये ठीक हैं, इनके नज़रियात ठीक हैं कि नहीं है? 2 तरीके हैं, ऐज़ ए मुस्लिम हमारे सामने 2 तरीके हैं इसको इसको परखने के 2 तरीके आप कह लें इसको। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इनको कुरान और हदीस पर पेश करेंगे, इस्लाम पर पेश करेंगे, कुरान, हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर पेश करेंगे। अगर इनके अंदर लिखी हुई कोई बात हमें कुरान और हदीस से मिल जाती है, तो इसको मन-वन तस्लीम करना पड़ेगा आपको। वेल एंड गुड, तस्लीम करेंगे, क्यों ना करेंगे। लेकिन अगर हमें कुरान और हदीस से कोई ऐसी चीज़ या इनके अंदर लिखी हुई कोई बात नहीं मिलती है, तो फिर हम इसको दुनियावी उलूम की तरफ लेके जाएँगे, साइंस की तरफ लेके जाएँगे। साइंटिफिक तरीके से हम देखेंगे कि साइंस आया इस चीज़ को मानती है कि नहीं मानती। क्योंकि एक बात को आप समझिएगा कि साइंस और इस्लाम 2 अपोज़िट चीज़ें नहीं हैं। साइंस एक इल्म है और जहाँ-जहाँ उसकी बात ठीक होती है, उसकी बात सही होती है, साइंस का जो तहकीकात हैं वो सही होती हैं, इस्लाम उनको मानता है। ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि साइंस की हर बात भी ठीक नहीं होती है। अगर साइंस की किसी बात का इस्लाम रद्द करता है, तो आपको वो साइंस की बात छोड़नी पड़ेगी। क्यों? वजह ये है कि साइंस हर कुछ अरसे बाद 10-15 साल बाद अपने नज़रियात को तब्दील करती है। नई तहकीक काम सामने आ जाती है कि नहीं जी, वो पुरानी हमारी जो तहकीक थी वो सही नहीं थी, नई तहकीक ये है, इसको फ़ॉलो किया जाए अब। इसलिए साइंस की किसी भी तहकीक को हतमी तहकीक नहीं कह सकते हैं आप। उसमें मार्जिन रहेगा, गुंजाइश रहेगी कुछ ना कुछ उसके ऊपर। अब हम ये देख लेते हैं कि जो नज़रिया फुरकान कुरैशी साहब ने पेश किया, इंसान और जानवर के मिलाप से पैदा होने वाली मखलूक का, क्या इस्लाम इसका कायल है?
تو ہم قرآن کو دیکھ لیں، حدیث کی ساری کتب کو دیکھ لیں، ہمیں کسی جگہ پر اس قسم کا کوئی بھی نظریہ نہیں ملتا۔ نہ رسول اللہ کا کوئی فرمان ہے، نہ اللہ کے قرآن میں اس قسم کی کوئی بات ہے کہ انسان اور جانور کے ملاپ سے کسی قسم کی مخلوق پیدا کی گئی ہو۔ یہ تو کلیئر کٹ ہے۔ اب آپ آ جائیں اس بات کی طرف کہ سائنس اس کو کیا کہتی ہے، سائنس اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی۔ تو دیکھیں، سائنس کا ایک نظریہ ہے، سائنس کا ایک ثبوت، نظریہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے کہ دو مختلف جنسیں جب ہو، دو مختلف جنسیں ہو، ایک ہی جنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، دو مختلف جنسیں ہو، جیسا کہ انسان اور جانور، جیسا کہ انسان اور جن، جیسا کہ بکری اور گدھا، جیسا کہ گدھا اور بھیڑ، جیسا کہ بھیڑ اور بھینس، یہ تمام اپوزٹ جنسیں ہیں، مطلب ایک دوسرے سے الگ ہیں، مختلف ہیں یہ۔ تو سائنس کی کلیئر کٹ یہ ماننا ہے کہ دو جنسوں کے جنسی ملاپ سے، دو الگ الگ جنس ہو، ان کے جنسی ملاپ سے، چاہے وہ فزیکل ملاپ ہو یا وہ سپرم لے کے کسی دوسری جنس میں ڈالا گیا ہو، یا ایک اور طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک وہ بھیڑ پیدا کی گئی تھی، وہ جینس کے ذریعے، یا آپ اس کو کوئی طریقہ، اب اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آپ وہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا، اگر ویڈیو کے دوران میرے ذہن میں اس کا نام آ جاتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کلوننگ کے ذریعے، سوری، کلوننگ کے ذریعے ایک بھیڑ پیدا کی گئی تھی۔ یہ تمام ایسے ذرائع، جنسی ملاپ ہو، سپرم کا رکھنا ہو دوسرے جانور میں، یا کلوننگ ہو، ان تمام ذریعوں سے ایک جنس سے دوسری جنس کے اندر حمل نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یا ایک جنس سے دوسری جنس کے اندر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سائنس کلیئر کٹ اس کو منع کرتی ہے، اور کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ ایک جنس اور دوسری جنس کے ملاپ سے کوئی تیسری جنس پیدا ہو جانا، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ دو مخالف جنسوں کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا کہ میں کر رہا ہوں دو اپوزٹ جنس کی بات کر رہا ہوں، دو اپوزٹ کریکٹر، مطلب دو اپوزٹ مخلوق ہیں جو، ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ملاپ سے کوئی تیسری مخلوق پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ کیسے خلاف ہے، آگے جا کے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو سائنس اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیا ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی جنس کے اندر، اگر آپ اسی جنس کے دوسری نسل سے، جنس ایک ہی ہے، نسل دوسری ہے، مثال کے طور پہ انہوں نے ایک کتے کا حوالہ دیا اپنی ویڈیو میں، کہ ایک کتے کی ایک نئی نسل کو ڈیولپ کیا گیا، ایک شخص کو کتے کی ضرورت تھی، وہ آپ کو ان کے ویڈیو میں نظر آ جاتی ہے، میں زیادہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کہ ایک شخص کو سیکیورٹی کے لیے، اپنے پیسے کی سیکیورٹی کے لیے ایک ایسے کتے کی ضرورت تھی کہ جو اس کی حفاظت کر سکے، تو اس نے کافی عرصہ محنت کرنے کے بعد مختلف نسلوں کے ملاپ سے ایک کتے کی نئی نسل ڈیولپ کی۔ یہ ممکن ہے، یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے، لیکن وہ ملاپ، وہ محنت کتے کی نسلوں پہ ہی کی گئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کتے کی نسل کو تیار کرنے کے لیے کسی بکرے کا تخم لیا گیا یا کسی گائے بھینس کا لیا گیا، کتے کی مختلف نسلوں کے ملاپ سے ایک نئی نسل تیار ہوئی۔ اس کو سائنس بھی مانتی ہے، اس کو اسلام بھی مانتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ اس نظریے کے بالکل مخالف ہے، جو آپ دو الگ جنسوں کے ملاپ سے بات کر رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور اس قسم کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں کہ ایک ہی جنس کی مختلف نسلوں سے ایک نئی نسل کی پیدا ہو جانا، یہ بالکل مطلب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مختلف نسلوں کے، اب کتوں کی مختلف نسلوں کے خواص الگ الگ ہوتے ہیں، بکری کی مختلف نسلوں کے خواص الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب بکری کی ہی دو الگ الگ نسلیں ملائی جائیں اور کوئی تیسری نسل تیار ہو جائے، اس میں سے کوئی تیسری نسل آ جائے جس کے اندر دونوں خواص موجود ہوں، تو یہ ممکن ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ انسانوں کے اندر بھی یہ ممکن ہے کہ آپ ایک افریقی نسل کا انسان لے لیں، آپ ایک ایشین، مطلب چائنیز نسل کا انسان لے لیں، ایک چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کا ملاپ ہوگا، جنسی ملاپ ہوگا، تو ان کے جو بچے پیدا ہوں گے ان کے اندر خواص الگ ہو سکتے ہیں۔ ان کا مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اس کا چہرہ چائنیز ہو، اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو، لیکن یا کلر، چہرہ چائنیز ہو، کلر بلیک ہو، یا کلر وائٹ ہو اور اس کا
شکل جو ہے وہ افریقن کی طرح ہو، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور ایسا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اینگلو افراد جو ہوتے ہیں، جو امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ مکس بریڈ کے ہوتے ہیں اور ان کی شکلیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ماں ایک نسل کی ہے یا باپ ایک نسل کا ہے اور ماں دوسری نسل کی ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہے، لیکن دو مختلف نسلوں کا، دو مختلف جنسوں کا ملاپ کرنے سے تیسری جنس پیدا نہیں ہو سکتی۔ بالکل کلیئر اس میں آپ، اگر آپ لوگوں کی نظر میں اسلام سوری سائنس کا اس قسم کی کوئی ثبوت موجود ہے تو میرے سامنے بھی رکھ لیجیے گا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ یہی قانون انسانوں کے لیے بھی ہے، یہی قانون جانوروں کے لیے بھی ہے، یہی قانون نباتات یعنی درخت پودے جو ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ آم کے درخت پہ اگر آپ پیوند کاری کریں گے موسمی کی، تو موسمی یا آم کا مکسچر پیدا نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں۔ یہ آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون قدرت ہے۔ آپ خوبانی کے درخت کے ساتھ مالٹے کی یا آپ خوبانی کے درخت کے ساتھ کھجور کی پیوند کاری کریں گے تو کوئی تیسری چیز پیدا نہیں ہوگی، پیدا ہی نہیں ہوگی وہ۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور دوسرے اس طرح ناریل کے درخت ملتی جلتی شکل کے ہیں، لیکن آپ دونوں کی پیوند کاری کریں گے تو کھجور پلس مالٹا ٹائپ کی کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئے گی، وہ وجود میں آئے گی ہی نہیں، کچھ بھی چیز نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کھجور کی مختلف نسلوں کے درختوں کی آپس میں پیوند کاری کر کے ایک تیسری نسل ان کی پیدا کر سکتے ہیں جس کے اندر دونوں کے خواص پیدا ہوں گے۔ تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون قدرت ہے کہ یہ یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے، نباتات میں، حیوانات میں، انسانوں میں، اور جو سمندری مخلوق ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب کے اندر یہی قانون اپلائی ہوتا ہے کہ ایک جنس کا دوسری جنس کے ملاپ کرنے سے کوئی تیسری چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ ویل مچھلی اور شارک مچھلی کا آپس میں اگر ملاپ کروایا جائے تو کوئی تیسری نسل وجود میں نہیں آئے گی، بلکہ اولاد پیدا ہی نہیں ہوگی۔ یہ قانون فطرت ہے، اللہ کا قانون ہے یہ۔ اب اگر آپ کی ہم بات مان لیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ ہو جاتی ہے پیدا، اگر ہم مان لیں تو پھر آپ امیجن کریں اس وقت کہ دنیا میں کس قسم کی مخلوق موجود ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب اس وقت کتنے کتنے تجربے کر رہی ہے، انسان اور جانوروں کا ملاپ کر کے وہ تجربے کر رہے ہیں آج۔ جی، تو مغرب میں اس طرح کے بہت سارے تجربات ہوتے رہتے ہیں، انسان اور جانوروں کے ملاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے کرتے ہوں یا وہ تجربے کے لیے کرتے ہوں، یا وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ بھی حرکت کرتے ہیں کہ بھئی ایک نسل کے ایک جنس کے جانور کا دوسرے جنس کے جانور کے ساتھ ملاپ کرنے کی کوشش، تجربات کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ان کو ابھی تک، کیونکہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر آپ سوچیں کہ اس وقت مغرب میں انسان نما کتے بلے یا کتے بلے نما انسان کتنے گھوم رہے ہوتے ہیں، یا کتنے جانور ایسے گھوم رہے ہوتے کہ جن کا دھڑ بندر کا ہوتا اور سر ان کا جو ہے وہ بکری کا ہوتا، فزیکلی گھوم رہے ہوتے، لیکن ہے کہیں اس طرح کی کوئی چیز؟ اگر آپ کی نظر میں تو میرے علم میں مل جائے گا، پروف کے ساتھ فزیکلی چیز ہونی چاہیے وہ۔ پھر آپ آگے جا کے ایک بات کرتے ہیں، آپ نے کچھ مجسمے دکھائے کہ یہ آسٹریلیا سے برآمد ہوئے کھدائی کے دوران، کچھ آپ نے تصاویر بھی دکھائیں کہ یہ جو برآمد ہوئی ہیں کسی غاروں میں جو پتھروں پہ تصاویر بنتی ہیں۔ میں نے بھی بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ جو لیٹن امریکہ ہے اس میں بھی بہت ساری جگہوں پر اس کے طرح کی تصاویر بنی ہوئی ہیں، یا دوسرے جو دنیا کے دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی اس قسم کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ آپ یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ اس جگہ پہ یہ آرگومنٹ ڈیولپ کیا ہے کہ یہ جو میں آپ کو مجسمہ تصویر میں دکھا رہا ہوں اس میں دیکھیں کہ اس کا سر شیر کا ہے اور دھڑ اس کا انسان کا ہے، یا اور آپ نے ایک دو تصاویر دکھائی ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو انسان اس کا ذہن اتنا ڈیولپ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی تصاویر بناتا یا اس طرح کے مجسمے بناتا؟ تو انہوں نے اس وقت جو ہو رہا تھا جو کام ان کے سراؤنڈنگ میں یا جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے انہوں نے تصاویر یہ بنائی۔ پھر آپ نے ان مجسموں کی عمر بھی بتائی، تصاویر کی بھی ایج بتائی انہوں نے، آپ نے، اور ان مجسموں کی 35,000 سال پہلے یا جو بھی آپ نے بتائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمر یہ اندازہ ہوتا ہے سارا، جو بھی کھدائی کے دوران یہ چیزیں نکلتی ہیں تو سائنسدان
اس کو پرکھتے ہیں، اس کا اندازہ لگاتے ہیں، وہ ایکچوئل نہیں ہو سکتی، ایگزیکٹ وہی عمر نہیں ہو سکتی اس کی، کوئی بھی فرق ہو سکتا ہے وہ 2000 سال پرانی ہو، آپ 45,000 سال کہہ رہے ہیں، 3000 سال پرانی ہو۔ اس عمر کی وجہ سے جو آپ بتا رہے ہیں، اس کو لنک کرنا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ آج سے حضرت نوح علیہ السلام کا دور کتنا پرانا تھا۔ اس قسم کا کوئی بھی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، یہ بھی سارے اندازے ہیں، اور یہ جو مجسمے ہیں یہ بھی سارے اندازے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کریکٹ اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے کسی بھی صورت میں۔ آگے چلتے ہیں، یہ مجسمے تو آپ نے دکھا دیے، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان کی ذہنی حالت یا ذہنی ترقی اس وقت اتنی نہیں تھی کہ وہ یہ مجسمے اپنے تخیل سے بنا لیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں آگے جا کے۔ لیکن ایک چیز کے اوپر اور غور کریں، یہاں پر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں، اور فرقان قریشی صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ بھی غور کریں۔ یہ مجسمے تو مل گئے لوگوں کو، لیکن اس مخلوق کا ڈھانچہ کہیں پر کسی کو ملا ہے؟ فاسل جو ہوتے ہیں یہ کسی کو ملے ہیں؟ ڈائناسورس کے فاسلز تو مل گئے ہیں لوگوں کو، لیکن کیا اس مخلوق کے فاسلز جو آپ کہیں، ڈھانچے کہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی کو ملے ہیں؟ تو ہمارے سامنے یہ چیز آ جائے کہ یہ مخلوق، یہ کریچرز جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کریچرز جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایگزسٹ بھی کرتے تھے کسی وقت، تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ کسی کو اس قسم کے کسی بھی ڈھانچے یا کوئی فاسلز اسی طرح کے یا کوئی ان کا کسی بھی قسم کا کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ یہ مجسمے ملے ہیں تو یہ کلیئر سی بات ہے کہ یہ انسان کی تخلیق ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی اس بات کے اوپر کہ انسان اتنا میچور تھا ہی نہیں کہ وہ اس طرح کے مجسمے بنائے، تو آپ ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو یہ شرک کی طرف جاتے ہیں، شیطان ان کو بہکاتا ہے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، تو اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، بلکہ ثبوت دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو سامری جادوگر نے ایک مجسمہ گھڑ لیا وہاں پر، گائے کا، بیل کا یا گائے کا مجسمہ گڑ لیا۔ اب دیکھیں 40 دن کے اندر اندر وہ قوم جو ہے نا شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ تو وہ جو آئیڈیاز اس مجسمے کو یا اس کو گھڑنے کے تھے، اس کو بنانے کے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق اسی طرح کی تھی جس نے ان کو سکھایا؟ نہیں، سیدھی سی بات ہے، شیطان نے ان کے دماغ میں یہ ساری چیزیں ڈالیں۔ اور بقول آپ کے، آپ جو نظریہ پیش کرتے ہیں اس کے بقول، اس طوفان میں یہ ساری مخلوق ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ طوفان آیا ہی اس لیے تھا کہ یہ مخلوق ختم کر دی جائے، یہ انسانوں میں فساد پھیلا رہی ہے، ان کو شرک کی طرف، گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو چلیں ایک لمحے کے لیے آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ ان لوگوں کو مجسمہ پرستی، بت پرستی کے اوپر اس مخلوق نے لگایا تھا، اور وہ طوفان نوح جو گلوبل آیا تھا اس میں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بتا دیں کہ آج جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کو پھر کس نے لگا دیا بت پرستی پر؟ وہ مخلوق تو آپ کے کہنے کے مطابق ختم ہو گئی تھی۔ ساحل عدیم صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ مخلوق کیونکہ پوری دنیا میں تھی، وہ ورغلا رہی تھی، طوفان نوح پوری دنیا میں آیا اس لیے کہ اس مخلوق کو ختم کر دیا جائے۔ تو آج جو لوگ موجود ہیں اس دنیا میں بت پرستی کرتے ہیں، ان کو کس نے لگایا اس کے اوپر؟ کیا وہ مخلوق دوبارہ پیدا ہو گئی تھی؟ میں اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب ایک غلط فیک آرگومنٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اس کو پروف کرنے کے لیے آگے کنٹینیو فیک آرگومنٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہوتی۔ جب آپ خود سوچیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا پر کوئی کافر بچا ہی نہیں تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ کشتی پہ گئے تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو فالو کرنے والے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ تو جب آپ کے بقول وہ مخلوق مر گئی، اس طوفان میں ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد آنے والے لوگوں کو شرک کے اوپر کون لے کے آیا؟ بت پرستی کے اوپر کون لے کے آیا؟ پھر ان لوگوں نے وہ بتوں کی شکلیں کیسے بنائی؟ مکہ کے مشرکین ہو گئے جو بت پرستی کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بت پرستی ہوتی تھی، تو پھر ان کو اس چیز کے اوپر کون لے کے آیا؟ سیدھی سی سمپل سی بات ہے کہ شیطان لے کے آیا اس چیز کے اوپر۔ اب ایک بات مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ سارے مجسموں تصاویر سے اس مخلوق کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
ایک سمپل سا کوشچن آپ سے، سوال یہ ہے آپ سے کہ اس وقت بھی آپ ہندوؤں کے مندروں میں جائیں تو آپ کو ہاتھی نما ایک بھگوان ان کا نظر آ جائے گا، جو ہاتھی بھی ہے، انسان بھی ہے۔ پھر آپ کو راون بھی نظر آئے گا جس کے 9 سر ہیں۔ اور بھی بدھ مت کی طرف جائیں تو آپ کو اس قسم کے مجسمے ملیں گے، اور یہ بھی ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ہندوازم کو کل کا تو نہیں ہے نا، ہزاروں سال پرانا ہے نا یہ تو کرسچینٹی سے بھی پہلے کے ثبوت ہندوازم کے ملتے ہیں، اسلام سے پہلے کا تو ہے ہی۔ تو کیا ان کو یہ سب کو مان لیا جانا چاہیے کہ یہ ہنومان ہے یا یہ جو راون ہے یہ اسی کنڈیشن میں ایگزسٹ کرتے تھے کسی وقت؟ اسی طرح کا کوئی انسان موجود تھا کہ جس کی سونڈ بھی تھی، جس کی دم بھی تھی، یا یہ 9 سروں والا انسان بھی موجود تھا؟ انسان نما جانور کہہ لیں یا جانور نما انسان کہہ لیں، کیا یہ موجود تھا اس وقت؟ کلیئر سا جواب ہے کہ نہیں تھے۔ یہ خود انہوں نے تخلیق کی ہیں یہ ساری تصویریں۔ یہ تو چلو ایک بت پرست قوم ہوگی۔ آپ مسلمانوں کے ہاں دیکھیں، آپ کسی گاؤں دیہات میں جائیں نا، یا آپ کو بہت سی جگہوں پہ نا کچھ تصاویر لگی ہوئی نظر آتی ہوں گی مسلمانوں کے گھروں میں، کچھ درگاہوں کی، کچھ بزرگوں کی تصویر لگی ہوئی نظر آتی ہوگی۔ اس میں بھی آپ کو عجیب الخلقت جانور نظر آتے ہوں گے۔ ایک گھوڑا ہے جس کے پر بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے 2-3 اور بھی جانور آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ تو کیا ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ جانور جو گھوڑا ہے جس کے پر بنے ہوئے ہیں یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا کرتا تھا؟ نہیں مان سکتے ہیں، کیسے گھوڑے کے کبھی پر ہوئے ہی نہیں ہے، ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا یہ چیز۔ تو جو مجسمے دکھا کر آپ اس چیز کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی مخلوق موجود تھی، اس کا بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کا سائنس سے یا کسی قسم کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ اگر آپ کی اس بات کو مان بھی لیا جائے، پھر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ اس قسم کی کوئی مخلوق پیدا ہوئی تھی، تو ایک اور سوال اٹھتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لوگ غور کریں ذرا، کہ اگر ایسی مخلوق کوئی پیدا ہو گئی تھی تو اس کی عادات کیسی تھیں؟ انسان اور جانور کے ملاپ سے اگر کوئی مخلوق پیدا ہوئی تھی تو اس کی عادات کیسی تھیں؟ آیا اس کی عادات انسانوں والی تھی یا جانوروں والی تھی؟ ظاہر ہے کوئی بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی خصلت کے اوپر ہوگی، تو یہ انسانی خصلت کے اوپر تھیں یا جانوروں کی خصلت کے اوپر تھیں؟ پھر یہ کہ ان کا طرز زندگی کیا تھا؟ کیا ان کے اوپر بھی شریعت نافذ ہوتی تھی یا ان کے اوپر بھی قیامت نافذ ہوگی؟ یہ تمام ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیوں کہ جو کنسپٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کی کوئی ریئلٹی ہے ہی نہیں۔ آخری ایک آرگومنٹ میں اپنا آپ کے سامنے رکھ کے میں اس ویڈیو کے اینڈ کی طرف جاؤں گا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یہ، اور آپ لوگوں کو یا کو ہر سال یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب بھی بقرعید کا موقع آتا ہے، جب بھی بقرعید کا موقع آتا ہے تو پاکستان میں خاص طور پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اہل سنت کے جو علماء ہے یا جو عرب کے علماء ہے، یہ بھینس کو گائے کی نسل میں سے ہی سمجھتے ہیں، اس کو گائے کی نسل میں ہی گنتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کچھ اہل حدیث علماء ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ بھینس اور گائے کی نسل ایک ہے، اس لیے وہ بھینس کی قربانی یا بھینس کا جو کٹا ہوتا ہے اس کی قربانی کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اس بارے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرا اہل حدیث کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں۔ احتشام الہی ظہیر صاحب ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں، بڑے مشہور اسکالر ہیں اہل حدیث طبقہ فکر کے، انہوں نے ایک آرگومنٹ سامنے رکھا، آپ اس کو سمجھیے گا اور پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا، آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو کانسیپٹ فرقان قریشی صاحب پیش کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر گائے اور بھینس کا ملاپ کروایا جائے اور ان کے اندر سے اولاد پیدا ہو جائے تو ہم مان جائیں گے کہ بھینس اور گائے ایک ہی نسل ہے، لیکن آپ جو مرضی ہے کر لیں، کچھ بھی کر لیں، گائے اور بھینس کے ملاپ سے بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ گائے ایک الگ نسل کا جانور ہے اور بھینس الگ نسل کا جانور ہے۔
پھر آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا ان کا، بڑے مشہور ہیں آج کل ماشاءاللہ وہ انٹرنیٹ پر بھی۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں، ان کے سامنے ایک سوال رکھا گیا کہ کیا انسان اور جن کی شادی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جی بالکل شادی بھی ہو سکتی ہے، فقہ میں اس کے مسائل بھی موجود ہیں، اور اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ایک کاؤنٹر کوشچن کیا ان کے اوپر، ایک ویڈیو بھی بنائی کہ حضرت دو مختلف جنسوں کے ملاپ سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اگر انسان اور جن کے ملاپ سے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے تو آپ یہ بتا دیں کہ وہ آیا انسان پیدا ہوا تھا یا جن پیدا ہوا تھا یا دونوں کے درمیان کی کوئی مخلوق پیدا ہوئی تھی، اس کا نام کیا تھا، وہ کب اس دنیا میں رہا ہے، اور اس نے اپنی نسل آگے بڑھائی ہے کسی طریقے سے یا نہیں بڑھائی ہے، اس چیز کا کوئی نہ کوئی ہمیں ثبوت دے دیں تو ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے کوئی جواب ابھی تک نہیں آ سکا اور نہ ہی آ سکے گا۔ تو یہ ایک نظریے کے اوپر ایک بحث تھی، ایک ڈیبیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے ساحل ادیم اور فرقان قریشی صاحب کی بات سنی ہے، میں نے بھی اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر کسی طریقے سے غلط ہے تو میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں، لیکن فیکٹ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کہانیوں کے ساتھ نہیں۔ فیکٹ ایسے ہوں، دلائل ایسے ہوں کہ جن کو قرآن و حدیث مانتے ہوں اور سائنس بھی مانتی ہو۔ لیکن یہ سارے نظریات اس طرح کے جو تھم نیل ہیں، یہ فینٹسائز کرنے کے لیے انسان کو، یہ تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے واو سم تھنگ نیو، کہ نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس طرح کی کوئی مخلوق ہوئی ہوگی، لیکن یہ سب ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرقان قریشی صاحب، آپ کی محنت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایسی معلوماتی ویڈیوز شیئر کریں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے ٹاپک ہیں جن کے اوپر آپ ریسرچ کر کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، وہ ایسی ہوں جو ریئلٹی، حقیقت کے اوپر مبنی ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دی، آج کل کیونکہ رمضان چل رہے ہیں تو میں ویڈیوز نہیں بنا سکتا ہوں، پلس یہ کہ میرا کیونکہ یہ فل ٹائم جاب نہیں ہے یوٹیوب کی ویڈیوز بنانا، میرا اپنا ایک ذاتی بزنس ہے، میری فل ٹائم جاب یہ ہے۔ ہاں، مجھے جو کچھ نظریات انٹرنیٹ پہ نظر آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اسلام اور حقیقت کے خلاف ہے، نہ صرف اسلام کے بلکہ حقیقت کی، سائنس کے بھی خلاف ہے، تو میں ان کے بعد بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن کیونکہ میرے یہ فل ٹائم جاب نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی یوٹیوب سے کوئی ارننگ کا طریقہ ہے یا نہ کوئی ذریعہ ہے کہ میں اس کے اوپر فل ٹائم فوکس کروں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کل یا آئندہ ایک آدھ دن میں یا 2 دن میں جیسے ہی مجھے کوئی ٹائم ملتا ہے تو میں طوفان نوح یا نوح علیہ السلام کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر ایک بریف ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ یہ جتنے نظریات پیش کیے جاتے ہیں طوفان نوح کے متعلق، ان کی اصل کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کے سب آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کے ذہن کلیئر ہو جائیں اس کے لیے۔ اس میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ میرے ساتھ کیسے جڑے رہ سکتے ہیں؟ آپ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، کمنٹ کر کے، اس ویڈیو کو شیئر کر کے بھی جڑے رہ سکتے ہیں میرے ساتھ، اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اسی ویڈیو کے متعلق جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی کانسیپٹ کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اس کی تشفی نہیں ہوئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ سوال اپنا ڈال دیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر وہ سوال ویلڈ ہوگا، اگر وہ سوال ویلڈ ہوگا تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، اگر اس قسم کا سوال ہوگا کہ کوئی مطلب اس قسم کا سوال ہوگا جو ویلڈ نہیں ہوگا یا جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوگی تو اس کا جواب دینا ظاہر ہے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔